जो दिन जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने जिंदगी को यादगार बनाने के दिन होते हैं, उन दिनों उस बच्चे का निकाह हो चुका था। उसके सारे ख्वाब उसकी आंखों से छीन लिए गए थे, जो उसने अभी देखने भी शुरू नहीं किए थे। वो ख्वाब देखती भी क्या, जिसके माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई भी ना हो। उसकी एक दादी, वो भी उसे अल्लाह के हवाले करके खालिक के हकीकी से जा मिली थी, और एक ऐसे शख्स के साथ ऐसे बंधन में जोड़ चुकी थी कि वो आइंदा कभी ख्वाब देख ही ना पाए। उसे इस शख्स की उम्र से कोई लेना देना नहीं था, पर यह बंधन उसके जहन को बहुत मुतासिर कर चुका था। वो भी 2 घंटे पहले ही होश व हवास में आई थी। इन दोनों का निकाह हो चुका था। रेयान उसे अपने घर ले आया है, क्योंकि अब दाजी भी नहीं थी। उसका एक ही सहारा बस रेयान शाह था, और उस मासूम लड़की ने दुनिया देखी ही कब थी जो वो अकेली रह जाती। रेयान भी ऐसा नहीं चाहता था कि वो अकेली रहे। अब वो उसकी जिम्मेदारी थी, और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना अच्छे से जानता था। तुम यहाँ सुकून से रहो, कोई भी परेशानी हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? उसने इस बात में सर हिला दिया। रेयान अपने रूम में आकर सोचने लगा कि अब हवेली में कैसे ये खबर देनी है। यह बात वो किसी को फ़ोन पर बता भी नहीं सकता था। उसे पता था कि उसकी बातें सुनकर आगा जान ने क़यामत बर्पा कर देनी है। वह अपने फ़ैसले दूसरों को कब खुद करने देते थे, जो रेयान कर चुका था। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कॉल करो उसे और कहो फ़ौरन पहुँचे हवेली। आगा जान अपने बेटे नवाज शाह को हुक्म जारी करके चाय की तरफ मुतवज्जे हो गए थे, और ऊपर टेरेस पर खड़ी अरीबा खुशी से झूम उठी कि अब वो बस उसका हो ही जाएगा, क्योंकि ये फ़ैसला आगा जान का था। उनके सामने तो किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, तो फैसले से इनकार करना तो दूर की बात। हमेशा वो अपनी मनमानियाँ करते आए थे, तभी आज उनका बेटा और पोता उनसे दूर था। इशाल को बहुत भूख लगी थी, पर वो बोलती किसको? कोई होता उसको सुनने वाला तो वो बोलती। पर जब ज़्यादा देर गुजर गई तो वो किचन में आ गई। उसे पूरी किचन में एक चॉकलेट जार के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया, तो उसने वही चॉकलेट जार उठाकर उंगलियों से खाना शुरू कर दिया। इतनी देर में एक औरत उसे नज़र आई, जो यहाँ काम करती थी। बिटिया जी, इसको ब्रेड पर लगाकर खाते, आप ऐसे ना खाएं, साहब ने देख लिया तो डांट पड़ेगी आपको। उनको किचन में गंद बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो औरत एक ही सांस में उसे बताकर चली गई थी। अब उस बेचारी छोटी सी लड़की को ब्रेड की क्या समझ थी? वो तो मैट्रिक पास भी नहीं थी। वो इस तरह उंगलियों से खाती रही। रेयान जो खाना खाने आ रहा था उसको देखकर मुस्कुराता है, फिर फ्रिज से ब्रेड निकाल कर उसके पास आकर जार से उससे ले लेता है। इसको डबल रोटी पर लगाकर खाते हैं। वो उसे स्लाइस पकड़ाते हुए बताता है और ख़ुद के लिए खाना निकालता है। तुम्हें भी भूख लगी होगी, निकाल दूँ खाना? वो उससे पूछता है, और इशाल जो भूखी बैठी होती है फ़ौरन सरस बात में हिला देती है। रेयान, आज इसी वक्त हवेली पहुँचो, तुम्हारे आगा जान का हुक्म है। रेयान ने अभी पहला नवाला मुंह में रखा ही था कि नवाज शाह की कॉल आ गई। ऐसी भी क्या बात हो गई बाबा, जो आगा जान को इतनी जल्दी पड़ी है? कहा तो था कल सुबह आ जाऊंगा। रेयान ने एक नज़र इशाल पर डाली, जो सर झुकाए चुपचाप खाने से इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं अरीबा से, जल्द अज जल्द। ये बात तो उसे पता ही थी कि आगा जान क्या कुछ सोच बैठे हैं, पर यह नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मचाएंगे। नवाज शाह की बात पर उसके दिमाग में जक्खड़ से चलने लगे थे। भूख भी मिट चुकी थी। ठीक है बाबा, मैं रात तक आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। आफ़ी सुनो ना। अरीबा उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करती है, पर वो जानबूझकर सोती बनी रही। ठीक है, सोती रहो, मैं तो तैयार हो रही हूँ। रेयान जो आ रहा है। अरीबा खुश होते हुए बोलती चली जा रही थी। उसे तो खबर भी नहीं थी कि उसकी खुशियाँ मलिया मेट होने वाली हैं। ये क्या कर रही हो? कल तक तो भाई का इरादा ही नहीं था, आज अचानक कैसे? आफिया रेयान का नाम सुनते ही उठ गई थी। मैंने खुद सुना है, आगा जान ने बुलाया है। वो यकीनन मुझसे शादी करने के लिए उसे बुला रहे होंगे। अरीबा चहक चहक कर बता रही थी, और आफिया सोचती रही कि रेयान भाई मान जाएंगे इतनी आसानी से शादी के लिए। इशू, मेरा जाना ज़रूरी है, कल शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। उसे बहलाने में मसरूफ़ था। जब से उसने अपने जाने का बताया, इशाल के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप मुझे गंदी बच्ची समझते हैं तो क्यों लाए आप मुझे यहाँ, और अब दाजी की तरह आप भी छोड़कर जा रहे हैं। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं छोड़कर नहीं जा रहा इशू,
کل شام تک پکا واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ نہیں، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں جہاں وہ بچے رہتے ہیں جن کے ماں باپ ان سے محبت نہیں کرتے۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، نہ داجی محبت کرتی تھی، تبھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ آپ بھی چلے جائیں، وہ معصوم بچی رو رو کر بولی جا رہی تھی۔ ریان کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو، اب رونا نہیں، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ریان نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور تیار ہونے بھاگ گئی۔ ریان مسکراتا رہا۔ ارے واہ واہ، اتنی تیاری کس لیے ہو رہی ہے میری بہنا؟ زین جو عافیہ کو بلانے آیا تھا اریبہ کی تیاریوں کو دیکھ کر چپ نہ رہ سکا۔ ویسے کون سا اس کی زبان بند رہتی تھی؟ ریان آ رہے ہیں رات کو، اریبہ نے شرماتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ تبھی میک اپ کی دکان لگائے بیٹھی ہو؟ زین اور سنجیدہ ہو جائے یہ تو ناممکن تھا، اور احمد کے ساتھ مل کر تو دونوں کی شرارتیں دوسروں کو کانوں کو پکڑنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ بکواس نہ کرو اور دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ میں گلا دبا ڈالوں گی تمہارا۔ اریبہ کو اس کی باتیں غصہ دلاتی تھیں۔ ہائے، ہمارے جینا کسی کو بھاتا کیوں نہیں؟ جب دیکھو ہم دونوں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں ہی دی جاتی ہیں۔ احمد کب پیچھے رہ سکتا تھا؟ جہاں زین وہاں احمد نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم دونوں کی حرکتیں بھی مار ڈالنے والی ہیں۔ ریان کو آنے تو میں شکایت لگاتی ہوں۔ اریبہ کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچنے والا تھا۔ وہ دونوں بھاگ گئیں کہ آغا جان ہی کہیں سن نہ لیں ان کی باتیں، پھر جو کلاس لگنی ہے وہ تو رات تک چلنی ہی تھی۔ وقار شاہ یعنی آغا جان کی 4 اولادیں ہیں۔ نواز شاہ ان کی پہلی اولاد۔ ان کی شادی خاندان میں ہوئی اور عائشہ ان کے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ریان شاہ ہے جو اسلام آباد میں اپنی پوسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مبین شاہ وقار شاہ کی دوسری اولاد تھے۔ ان کا ایک بیٹا احمد جو کہ یونیورسٹی جاتا ہے، اور ان کی اکلوتی بیٹی مہک جو میٹرک کر چکی ہے، اب گھر میں ہوتی ہے۔ عظمیٰ شاہ وقار شاہ کی تیسری اولاد تھی۔ وہ بھی خاندان میں بیاہی گئی تھیں۔ ان کے شوہر اظہر سعودیہ میں ہوتے ہیں، اسی لیے اب وہ زیادہ تر مائکے ہی ہوتی ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اریبہ اور عافیہ ہیں۔ اریبہ کو پڑھنے کا شوق نہیں، اس نے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی، اور عافیہ مہک کے ساتھ ہی میٹرک کے نتائج کے انتظار میں تھی۔ زین اس گھر کی رونق اور شرارتی لڑکا تھا۔ وہ بھی احمد کے ساتھ یونیورسٹی جاتا تھا اور باقی سارا دن سب کو ستاتا تھا۔ عرفان شاہ وقار شاہ کی آخری اولاد، جن کو سب چاہتے تھے، بہت تھے، کیونکہ ان کی پرورش ان کے باپ، بھائی اور بہن نے مل کر کی تھی۔ ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کی ماں خالق حقیقی سے جا ملی۔ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی اور وقار شاہ کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے آج تک ان پہ شاہ حویلی کے سارے دروازے بند تھے۔ آج سے میرے صرف 2 بیٹے ہیں جو آج تک میرے ہر فیصلوں کو مانتے آئے ہیں۔ جو میرے فیصلوں کو ٹھکرائے گا اس کے لیے اس حویلی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آغا جان اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ اب ان کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ کے لیے شاہ حویلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ چاچو، پیچھے سے آواز لگانے والا صرف ان کا پیارا بھتیجا تھا۔ بابا چاچو کو روکے، وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے۔ وہ 5 سال کا بچہ اپنے باپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، اور اس کے بابا اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چاچو، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، پلیز چاچو۔ وہ رو رو کر اپنے چاچو کو روکنے والا ایک ہی تھا۔ عرفان نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میرا بھتیجا روتا تو نہیں تھا، وہ تو بہت بہادر ہے نا۔ اس کے چاچو اس کے لیے چاکلیٹ لینے جا رہے ہیں۔ میں اپنے بھتیجے کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ چھوڑ کر جانے والے صرف بہلاوے ہی دے سکتے ہیں، جو کہ اس وقت عرفان شاہ بھی اپنے بھتیجے کو دے رہے تھے، اور وہ بچہ تب بھی ان کے بہلاوے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی ماں کو ہی زبردستی اسے لانا پڑا، ورنہ آغا جان سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ معصوم بچے پر بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتے۔ عرفان، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ ان کی بیوی کی آواز تھی جو ان سے سر چھپانے کی جگہ کا پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ، ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ آغا جان کبھی آپ کو اپنائیں گے نہیں، اور یہی بات ہم نے آپ کو شادی سے پہلے بتا دی تھی۔ اب ہم بس شہر جا کر اسی فلیٹ میں رہ سکتے ہیں جو ہمارا ہے۔ مجھے بال بنانے نہیں آتے اتنے بڑے، آپ بنا دیں گے؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ ریان کا جی چاہا کہ اس کے ہر کام خود کر دے، اور ایسی ہی معصوم بنی بیٹھی اسے دیکھتی رہے۔ آؤ میں بنا دوں۔ گلے لالا تو اس وقت یہاں ہوتی نہیں ہے۔ ریان اس سے برش لے کر اب اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ پہلے کون بناتا تھا تمہارے بال؟ ریان آرام سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ داجی بناتی تھی، انہوں نے کبھی کٹوانے بھی نہیں دیے۔
میرا دل چاہتا تھا میرے بھی آپ کے جیسے چھوٹے سے بال ہوں۔ وہ معصومیت سے منہ کے زاویے بگاڑ کر بولے جا رہی تھی اور ریان اس کی شکل آئینے سے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ اتنے تو پیارے ہیں تمہارے بال، دیکھو بن بھی گئے۔ ریان اس کے بالوں کی چوٹی بنا کر اب اس کو دکھا رہا تھا۔ پر مجھے بنانے نہیں آتے نا۔ اشال کی شکل رونے والی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دیا کروں گا۔ ہر بات پر روتے نہیں ہیں اچھے بچے، اور ایشو تو بڑی ہے، بڑے بچے ہر وقت روتے نہیں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تو اشال ہنس دی۔ کہاں رہ گیا یہ لڑکا، اب تک کیوں نہیں آیا؟ آغا جان انتظار کرتے کرتے تھک گئے، پر وہ اب تک نہیں آیا۔ آغا جان آ جائے گا، راستے میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، فون کرو اسے۔ آغا جان کو اس کے جلد از جلد پہنچنے کی پڑی تھی۔ یار مہک، رات کے 11 بج چکے ہیں، اتنا تو سفر نہیں ہوتا اسلام آباد سے مری تک کا۔ اریبہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ آ جائیں گے لالا، اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہے، کوئی ہوائی جہاز سے تو نہیں آ رہے؟ مہک کو غصہ آ گیا تو پھٹ پڑی۔ یہ لو مزے کرو۔ ریان نے شاپر اشال کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ، اتنی ساری چاکلیٹس، وہ بھی میری پسندیدہ۔ اشال چاکلیٹ کا ریپر اتارتے ہوئے بولی۔ ہاں، اب حویلی جا کر ہی کھانا کھائیں گے، اب اسی پر گزارا کرو۔ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہا تھا اور اشال اسے دیکھتی جا رہی تھی کہ یہ شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی باتیں کر رہا ہے، کیا ہوا؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ ریان اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر پوچھ بیٹھا۔ ہاں آپ ہیں تو بہت پیارے، پر میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی۔ کیا؟ ریان نے گاڑی کی سپیڈ اب کم کر دی کیونکہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، بولنا تو منہ سے ہوتا ہے۔ ریان کا دل کر رہا تھا حویلی جانے کے بجائے سارا وقت اشال سے باتیں کرتا رہے، پر ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے۔ وہ لوگ اب حویلی پہنچنے والے تھے۔ ایشو، میری ایک بات غور سے سنو۔ ریان موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں جی بولیں۔ اشال اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے وہاں جا کر میرے ساتھ سب کو سلام کرنا ہے، اور میں جب کمرے میں جانے کا بولوں تب میرے کمرے میں چلی جانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، پر مجھے آپ کے کمرے کا پتہ کیسے لگے گا؟ اشال سوچتے ہوئے بولی۔ جس طرف میں اشارہ کروں گا نا وہاں جانا، اور تھوڑی دیر آرام کر لینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ریان اس کو دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ آغا جان اب اس بیچاری کو کیا کچھ سنائیں گے، اسی لیے اس نے پہلے ہی سے اسے کمرے میں جانے کا بول دیا تھا۔ آغا جان کا کیا بھروسہ، رات کے اس پہری اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ یہ دیکھو ہماری حویلی۔ ارے واہ، اتنی بڑی حویلی، آپ کھو نہیں جاتے یہاں؟ نہیں، جب سب کو راستے پتہ ہوں تو کوئی کھو کیسے جائے گا؟ ریان اب گاڑی پارکنگ میں لگا رہا تھا۔ میں تو نہیں جانتی، اگر میں کھو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ریان کو اس پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ میں ہوں نا، میرے ساتھ رہو گی تو کہیں نہیں کھو گی۔ وہ اس کے ساتھ چل کر حویلی کے دروازے تک پہنچا۔ السلام علیکم۔ ریان سب کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، آ گئی یاد ہماری برخوردار۔ آغا جان کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جی، اب بھی مشکل سے آیا ہوں آغا جان، آپ تو جانتے ہی ہیں مجھے مصروفیات ملتی ہی نہیں ہیں۔ ریان ان سے گلے ملتے ہوئے بولا۔ ہاں، نظر آ رہی ہے تمہاری مصروفیت۔ آغا جان نے اشال کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے ریان سے کہا۔ اوہ، میں آپ کو ملوانا بھول گیا، یہ ہے میری پیاری بیوی اشال۔ ریان اشال کا ہاتھ پکڑے ہوئے بتا رہا تھا اور سب کو اسی بات پر کرنٹ لگ گیا، وہ بھی 200 وولٹ کا۔ اوپر کھڑی اریبہ، عافیہ اور مہک تو آنکھ چھپکانا ہی بھول گئیں۔ السلام علیکم۔ اشال نے سب کو سلام کیا، پر کسی کو جواب دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ریان؟ کون ہے یہ، اور کس کوڑے دان سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ آغا جان نے جب اپنے چہیتے بیٹے کو نہیں بخشا تھا تو پوتے کو کیسے بخش دیتے؟ بس کریں آغا جان، آپ اس معصوم کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ ریان تو ان کی باتوں پر سرتا پیر سلگ گیا تھا۔ ایشو، جاؤ اس کمرے میں اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ریان نے اپنے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور اشال اس کی بات مانتے ہوئے فوراً اس کے روم کی طرف بھاگ گئی۔ اریبہ اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ عافیہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ جب سے ریان نے بتایا کہ اشال اس کی بیوی ہے، کیا کروں میں؟ خوشی خوشی اس کی بیوی کے گلے میں ہار پہناؤں؟ اریبہ چیخی، اور ریان جو اس طرف آ رہا تھا اس کی باتیں سن کر پھٹ پڑا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی طرف راغب نہیں کیا تھا، نہ وعدے کیے تھے جو تم اس طرح سے ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو۔ ہاں، تبھی آغا جان مجھے حوصلہ دیتے تھے نا، تم جھوٹے مکار انسان۔ یہاں آغا جان کو بولا کہ مجھ سے شادی کرو گے،
اور اب وہاں کسی اور کو اٹھا لائے اور مجھ سے کہتے ہو میں تم سے کوئی وعدے نہیں کیے۔ اریبہ کی باتیں سن کر اسے غصہ آ گیا۔ اسٹاپ اٹ، بند کرو اپنی بکواس۔ ریان کا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ ہاں ہاں اب تو یہی بولو گے نا تم، بتاؤ اور کتنیوں کے ساتھ عیاشیاں کی ہیں؟ اریبہ بے خوف بولے جا رہی تھی۔ چٹاخ، آئندہ فضول بکواس کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ریان اسے دھکیلتا وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ دیکھ لیا تم لوگوں نے، جس شخص کے ساتھ میں خواب دیکھتی آئی تھی وہی آج مجھ پر ہاتھ اٹھا گیا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، کبھی بھی۔ اریبہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ عافیہ، مہک، احمد اور ذہن خاموش کھڑے تھے۔ وہ بول بھی کیا سکتے تھے؟ ایک طرف ان کی پیاری کزن اور بہن تھی تو دوسری طرف ان کا بڑا اور چاہنے والا بھائی تھا۔ ذہن جانتا تھا کہ ریان ایسا نہیں ہے جیسا اریبہ کہہ رہی ہے، ورنہ ایک بھائی اپنی بہن کو تھپڑ کھاتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ فاطمہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ عرفان جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا فاطمہ کو لیٹے دیکھ اس کے پاس آیا۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تھوڑی دیر تک صحیح ہو جاؤں گی۔ کوئی نہیں، اٹھو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ عرفان جو تھکا ہارا آیا تھا اس کی طبیعت خراب دیکھ کر رہ نہ سکا۔ حویلی سے نکلنے کے بعد اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ شہر آ کر اگلے دن اس نے پہلی جاب تلاش کی۔ ہفتہ بھر وہ ڈھونڈتا رہا، آخرکار اس کو ایک جاب مل گئی جس کا معاوضہ صرف پیٹ بھر سکتا تھا۔ اس طرح شکر گزاری میں دونوں نے سال گزارا۔ ایک دن اچانک عرفان کو اپنا پرانا دوست مل گیا جو اس کے ساتھ اسکول سے یونیورسٹی تک پہنچا تھا۔ پھر وہ لندن چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد وہ یہاں آ گیا اپنا بزنس کرنے۔ وہیں اس نے عرفان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ 5 سالوں بعد ان کے گھر ایک ننھی منی پری نے جنم لیا۔ عرفان نے حویلی کال کی تھی پر اس کی سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی خوشی بیوی کے ساتھ ہی مل کر منائی تھی۔ اس کی دنیا اب مکمل ہو گئی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ فاطمہ، زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو کیا کریں گے؟ عرفان اب فریش ہو کر بھی آ چکا تھا۔ عرفان اس کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ فاطمہ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ 2 سال کی بچی کو لے کر بائک پر بیٹھ جائے۔ ان دونوں نے ساتھ والوں کے گھر چھوڑ دیا تھا بچی کو۔ ان لوگوں سے کافی جان پہچان ہو چکی تھی۔ ایشو رو کیوں رہی؟ ریان کا اشال کو رو رو کر دیکھ کر سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا۔ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کہا تھا ہم حویلی جا کر کھانا کھائیں گے۔ ریان کو اس کی یہی معصومیت تو بھاتی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور مہک کو جا کر کھانا لانے کا بولا۔ آ رہا ہے کھانا، میرے حصے کا بھی تم ہی کھا لینا، وہ شرارت سے بولا تھا۔ اندر آتی مہک دیکھتی رہ گئی کہ ریان لالا بھی ہنستے ہیں، جبکہ اس نے کبھی بھی ریان کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ تھینک یو مہک۔ اس نے ٹرے مہک سے لے کر اشال کے آگے رکھ دی۔ لالا ایک بات پوچھوں؟ مہک اشال کو کھانے میں مصروف دیکھتی ریان سے آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں پوچھو۔ 1000 باتیں پوچھو میری پیاری سی بہن۔ ریان ہمیشہ مہک سے ایسے ہی پیش آتا تھا کیونکہ مہک کو وہ اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، اور مہک بھی بولتی تھی کہ میرے 2 بھائی ہیں۔ لالا یہ لڑکی اتنی چھوٹی سی ہے، آپ نے شادی کیسے کر لی اس سے؟ آپ تو تائی جان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے لیے سکھڑ اور سمجھدار لڑکی تلاش کیجیے گا۔ مہک آؤ باہر چل کے بیٹھتے ہیں۔ وہ اشال کو کھانے میں مصروف دیکھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ اب بولو کیا بول رہی تھی؟ یہی کہ آپ کی اور اس لڑکی کی شادی کیسے ہوئی؟ آپ کو تو سمجھدار لڑکیاں پسند تھیں۔ نعیم صاحب رات ہونے کو آئی ہے، بچی کا رو رو کر برا حال ہو گیا، آپ کال کریں نا عرفان بھائی کو۔ مسز نعیم کو عجیب وہم ستا رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کوئی بھی اپنے بچے کو ایسے بھول تھوڑی جاتا ہے، آ جائیں گے۔ نعیم صاحب اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے ان کو اس بچی سے بھی پیار تھا۔ ہر آئے دن مسز نعیم فاطمہ کے پاس آ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے لے جاتی تھیں۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھے کہ ڈور بیل بجی۔ نعیم صاحب دیکھیں بھائی بھابھی ہوں گے۔ ان کی بات صحیح تھی، بھائی بھابھی ہی تھے، پر ان کی بس لاش تھی۔ خود وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مسز نعیم کے اوپر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ نعیم صاحب نے ہی ان کو ہوش چلایا تو وہ رونے لگی اور اندر جا کر بچی کو لے آئیں۔ ممی ممی، منی رو رہی ہے۔ 12 سالہ حسن اپنی ماں کو ہلا کر بلا رہا تھا۔ مسز نعیم نے بچی کو ارسلان کو پکڑایا جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور ننھی بچی سے پیار بھی کرتا تھا۔ نعیم صاحب عرفان اور فاطمہ کو دفن کر آئے تھے۔ داجی داجی اٹھے نا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا بنائیں۔ اس نے داجی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ رک جا پتر، صبر نہیں ہوتا لڑکی۔ داجی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ داجی آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے مجھے اسٹار دیا، بہت بڑا والا۔
وہ خوشی خوشی اپنے سارے کارنامے داجی کو سنا رہی تھی اور وہ سنتی گئی۔ ان کو اس سے بہت پیار تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بچی ان کو 5 سال پہلے ملی تھی جب وہ نعیم صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ تب انہوں نے اس بچی کو دیکھا تھا اور مسز نعیم جو کہ کینسر کی مریضہ تھی، انہوں نے داجی کو اپنے ساتھ بچی لے جانے کی اجازت دے دی تھی کیونکہ ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ داجی کے ساتھ ان کے گاؤں میں رہتی تھی۔ داجی جلدی کریں، پھر میں نے کھیلنے جانا ہے۔ وہ چیخی تو داجی ماضی سے واپس حال میں آ گئی۔ یہ دیکھ، میں نے اپنی پتری کی پسند کے آلو کے پراٹھے بنائے ہیں۔ داجی اپنے اور اس کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آئی تھی۔ بس داجی، بہت کھا لیا، میں جا رہی ہوں کھیلنے۔ وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اللہ حافظ داجی۔ السلام علیکم داجی۔ ارسلان اور حسن داجی کے پاس آئے تھے اور داجی حیران ہو گئی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو پترو، آرام سے بیٹھو۔ داجی، میں حسن کو آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں کہ آپ سے قرآن پڑھنا سیکھے اور نمازوں کا پابند بنے۔ ماشاء اللہ بیٹا، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، میں ضرور اپنے پتر کو پڑھاؤں گی۔ داجی خوش ہو گئی تھی۔ میں روز ڈرائیو کر کے ساتھ اسے بھیج دیا کروں گا، اسی وقت ٹھیک ہے؟ داجی، ہاں بیٹا، جب چاہے آ جائے۔ داجی گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، جہاں سے روئی روئی بچی اندر آئی۔ داجی داجی، وہ بہت گندے بچے ہیں، مجھے مارتے ہیں۔ حسن کو اب بھی وہ چھوٹی منی یاد تھی۔ منی؟ بھائی دیکھیں، منی مل گئی۔ حسن بےتابی سے اپنے بھائی کو بول رہا تھا اور ارسلان خاموش بیٹھا تھا کیونکہ وہ حسن کا پیار اور محبت نہیں بھولا تھا جو اسے منی کو دیا تھا۔ منی مجھے پہچانا؟ حسن اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حسن، یہ کیسے پہچانے گی تمہیں؟ یہ اس وقت 2 سال کی بچی تھی۔ ارسلان حسن کو بتا رہا تھا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ تو چھوٹی سی تھی، وہ کیسے پہچان لیتی؟ ان 10 دن کے بعد منی روز اس لڑکے کو اپنے گھر آتے دیکھتی۔ آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی بھی ہو گئی۔ حسن اب جلدی آ جاتا تھا تاکہ اس کے ساتھ کھیل سکے اور روز اس کے لیے چاکلیٹس آتی تھی۔ اب وہ چاکلیٹ کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ایک دن حسن نہیں آیا اور نہ چاکلیٹس آئیں۔ ساری رات رو رو کر جب صبح اٹھی تو بخار میں پھنک رہی تھی۔ میری پتری کو کیا ہو گیا؟ داجی اس کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ داجی، حسن بھیا آج بھی نہیں آئیں گے کیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آج آئے گا وہ میری گڑیا، اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو چاکلیٹ نہیں ملے گی۔ جلدی سے سوپ پیو پھر تیار ہو جانا۔ وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سوپ ختم کیا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ آخرکار 4 بج گئے اور حسن آ گیا۔ حسن بھیا، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کل نہیں آئے۔ آپ کو پتہ ہے میں سارا دن روتی رہی۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اچھا، میری منی کی یہ رہی ڈھیر ساری چاکلیٹس۔ وہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ کی حدت سے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو تو بہت تیز بخار ہے۔ یار، اس کو تو بہت تیز بخار ہے، کیا کریں؟ حسن اب اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہی آیا تھا، داجی سے ملنے۔ اس کی داجی کہاں ہے؟ حسن کا دوست اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں خود تیرے ساتھ آیا ہوں۔ وہ اس کو بتانے کے ساتھ ہی منی کی طرف مڑا۔ منی، تم کو پتا ہے داجی کہاں ہے؟ منی جو ریپر اتار رہی تھی چاکلیٹ کے اوپر سے اس کی بات پہ رک گئی۔ ہاں، وہ اندر نماز پڑھ رہی ہیں۔ حسن بھیا، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر کھیلیں گے۔ وہ واش بیسن کی طرف بھاگ گئی اور وضو کرنے لگی۔ حسن کا دوست حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی ہے۔ داجی، اس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نا۔ حسن اپنے دوست کا تعارف کروا کے اب منی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ نہیں پتر، میری خود کی ٹانگیں ختم ہو گئی ہیں، بچی کو لے کر کہاں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اسے سوپ پلایا ہے، ساتھ دوائی بھی دی ہے، اب بہتر ہے۔ نہیں داجی، ابھی میں نے خود دیکھا، اس کا ہاتھ اتنا گرم ہے، بخار سے پھنک رہا ہے۔ آپ کہیں تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ نہیں پتر، تیرا دوست بھی ہے، کہاں لے کے پھرے گا اس کو؟ داجی، دوست کی وجہ سے ہی تو بول رہا تھا، ورنہ وہ حسن کو اچھے سے جانتی تھی۔ داجی، آپ فکر نہ کریں، میرا دوست بھی پولیس آفیسر ہے، ہم منی کو بحفاظت واپس لے آئیں گے۔ آخرکار داجی کو اجازت دینی پڑی کیونکہ حسن مان ہی نہیں رہا تھا منی کو بخار میں چھوڑ کر جانے کے لیے، اور اب وہ دونوں کے ساتھ بیٹھی کلینک میں اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن بھیا، ان بھیا کا نام مجھے یاد نہیں ہوتا، منی اتنی معصوم شکل بنا کر بولی تھی کہ حسن کو ہنسی آ گئی۔ کیوں نہیں یاد ہو رہا منی؟ انگلش نہیں آتی تم کو؟ اب کی بار حسن کا دوست ہی اس سے سوال کر رہا تھا اور حسن کی کھیکی نہیں بند ہو رہی تھی۔ نہیں بھیا، وہ کیا ہوتی ہے؟ حسن کا دوست بھی ہنس رہا تھا جو ہنسنا بھول چکا تھا۔ حسن کے لیے یہ بات حیران کن تھی، جب سے وہ اس شخص سے ملا تھا کبھی اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ پہلی بار اس کی ہنسی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کی باتوں پر۔ یہ لو منی، یہ ساری تمہارے لیے ہیں۔
ریان نے چاکلیٹس کا شاپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا اور وہ خوشی خوشی جھومتی رہی۔ السلام علیکم داجی۔ ریان نے داجی کو آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ جیتا رہے پتر، حسن کیوں نہیں آیا؟ منی داجی کو چاکلیٹ سکھا رہی تھی۔ اس کو ضروری کام تھا تو میں اکیلے آ گیا۔ 3 سال گزرنے کے بعد اب داجی کو اس پر بھروسہ تھا، اسی لیے وہ پریشان نہیں تھی۔ شاہ بھیا، آج ہم کھیلیں باہر؟ ریان اس کی بات پر مسکرایا۔ اس دن اس نے منی کو شاہ بولنا سکھایا تھا۔ منی، تم مجھے شاہ بھیا بول لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور منی اس کی بات پر سمجھ کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس کے بعد سے منی نے شاہ بھیا بلانا شروع کر دیا۔ اسے اپنا یہ نام اس کے منہ سے سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ چلے نا، اندھیرا ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی۔ میں جیت گئی نا شاہ بھیا۔ وہ جیتی نہیں تھی بلکہ ریان اس کا دل رکھنے کے لیے اسے جتا رہا تھا، اور اب وہ معصوم سی شکل بناتے اس سے پوچھ رہی تھی، ہاں منی تو زبردست کھیلتی ہے۔ وہ باقاعدہ تالیاں بجا رہا تھا اور لوگ دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ اتنا بڑا آدمی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب اندر چلتے ہیں، قرآن بھی تو یاد کر کے سنانا ہے ورنہ داجی کھانا نہیں دیں گی۔ وہ کبھی بھی بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ منی، تمہارا سپارہ ختم ہو گیا، اب ہم دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ منی سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ریان قرآن حفظ کر رہا تھا اور حسن ناظرہ پڑھنے آتا تھا۔ ریان نے بچپن میں 3 سپارے حفظ کر لیے تھے اور اب وہ ان تینوں کو دہرا رہا تھا تاکہ منی کے ساتھ آگے کے پارے شروع کر سکے۔ اب منی بھی اس تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں روز ایک دوسرے کو سبق سناتے اور پچھلے پارے دہراتے رہتے۔ آج آپ کی باری ہے، پہلے آپ سنائیں گے؟ منی کو ایک سبق کچا تھا، اسی لیے پہلے اسے سنانے کو بولا، اور ریان اب اپنا سبق سنا کر اس کا سننے لگا۔ بہت غلطیاں آ رہی ہیں آج تمہاری، ابھی بیٹھ کے یاد کرو ورنہ چاکلیٹ ساری میری ہوئی۔ منی کی شکل رونے والی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ایسا کرنا ضروری تھا ورنہ وہ سبق یاد ہی نہ کرتی۔ سنیں، اب میں پکا یاد کر چکی ہوں، اب کی بار اس کی کوئی غلطی نہیں آئی تھی۔ ریان پتر ادھر آ۔ ریان گھر سے نکل رہا تھا جب داجی نے پکارا۔ جی داجی، کیا ہوا؟ وہ داجی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پتر، تجھے برا تو نہیں لگتا میں تجھے منی کا سپارہ سننے کو بولتی ہوں؟ نہیں داجی، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ ریان خفگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ نہیں پتر، ایسی کوئی بات نہیں، بس تجھے ایسے ہی پوچھ بیٹھی۔ 3 سالوں میں ریان نے منی نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ کل ان کی آمین تھی۔ منی حسن اور ریان کے ساتھ بازار آئی تھی۔ یہ دیکھو منی، کتنا پیارا ہے۔ ریان اسے ایک پنک فراک دکھا رہا تھا۔ نہیں، میرے کو دلہن جیسے کپڑے چاہیے جو نینی آپی نے پہنے تھے۔ وہ اپنے ساتھ گھر والی لڑکی کی شادی کے جوڑے کا ذکر کر رہی تھی۔ اچھا، وہ بھی لے لینا، ایک یہ لے لو نا میری پسند کا۔ آخرکار مشکل سے وہ مان گئی، وہ بھی اس وعدے پر کہ اسے دلہن والے کپڑے لے دیں گے۔ شاہ بھیا، حسن بھیا، یہ دیکھیں دلہن والے کپڑے۔ وہ اچھل کر ان کو بتا رہی تھی اور ان دونوں کی کھیکی شروع ہو چکی تھی۔ منی، یہ بہت بڑا ہے، آپ کو پورا بھی نہیں آئے گا۔ ریان اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے تو یہی چاہیے ورنہ میں آپ دونوں والی فراک نہیں پہنوں گی۔ اب وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ آخرکار ایک جگہ سے دلہن والا جوڑا مل گیا جو تب بھی منی کو بڑا ہو رہا تھا، پر اس نے ضد کر کے آمین میں وہی پہنا تھا۔ منی دلہن بن گئی، اب دلہا کہاں سے لاؤں گی؟ ریان اسے پیار کرتے ہوئے بولا، اور حسن کا ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ آپ دونوں ہیں نا میرے دلہا؟ وہ چہک کر بول رہی تھی۔ دونوں نہیں، ہم میں سے ایک بتاؤ۔ اب کی حسن بمشکل ہنسی روک کر سوال کر رہا تھا۔ شاہ بھیا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ پیارے ہیں، منی منہ چڑھاتے ہوئے بولی، اور ریان کا قہقہ سب سے اونچا تھا۔ میں نہیں بولتا تم سے منی، نہ اب میں تمہیں چاکلیٹس دوں گا، حسن خفگی دکھاتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں دے دوں گا ایشو کو چاکلیٹس، ٹھیک ہے نا ایشو؟ ریان اب اسے ایشو بولتا تھا کیونکہ وہ اسے شاہ بھیا بولتی تھی جو اسے کوئی نہیں کہتا تھا، اور اشال کو کوئی ایشو نہیں کہتا تھا، تو اس نے اسے ایشو کہنا شروع کر دیا، اور اشال کو بھی اپنا یہ والا نام بہت پسند آیا۔ ٹھیک ہے، وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ ریان کا دل کر رہا تھا اسے بھینچ کر بس پیار ہی کرتا رہے۔ چلو اب جلدی سے، بیچاری داجی اکیلی باہر ہیں۔ حسن منی کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ باہر کے سارے انتظامات حسن اور ریان نے کیے تھے، مائک بھی لگوا دیا تھا۔ ان تینوں نے مل کر نعتیں پڑھی، اشال اور ریان نے قرآن کی تلاوت کی۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو رہے تھے، اتنے بڑے لڑکوں نے اب قرآن حفظ کیا، پر ریان کو کوئی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ وہ شرمندہ ہوتا۔ قرآن پاک تو اللہ کی کتاب ہے جو 80 سال کا مرد بھی حفظ کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اسے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی تو کیوں وہ شرمندہ ہوتا؟ بلکہ سب کو فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اس بچی کے ساتھ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ 8 سال کی بچی اتنے اچھے طریقے سے وضو کر رہی تھی کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر قرآن بھی حفظ کیا۔ تم لوگ جانتے ہو
میں چاچو کے جانے کے بعد کبھی مسکرایا نہیں، پر اس بچی نے مجھے ہنسنا سکھایا، اور آج میں ہنستا ہوں تو صرف اس کی وجہ سے۔ جو اندر بیٹھی ہے، مہک، عافیہ، احمد اور زین خاموشی سے اس کو سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہمارا بھائی بھی اب ہنسنا سیکھ گیا۔ لالا، آپ نے بتایا نہیں، آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ مہک کو جو سوال چبھ رہا تھا آخر زبان پر لے آئی۔ ہماری شادی نہیں، نکاح ہوا ہے۔ داجی بہت بیمار تھی، انہی کا یہ فیصلہ تھا، اور میں کیسے ان کی بات نہ مانتا؟ ان کی وجہ سے میں آج اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل ہوا ہوں۔ آغا جان جن کے ہر فیصلوں کو مانتا آیا تو اس عورت کو کیسے منع کر سکتا تھا جس نے میری آخرت سدھاری؟ ریان کی آنکھوں میں داجی کے ذکر سے نمی اتر آئی۔ ایشو، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہوں؟ داجی کہاں ہیں؟ ریان آج کافی عرصے بعد آیا تھا، اسے اداس بیٹھے دیکھا تو پوچھا، شاہ بھیا آپ کب آئے؟ اشال آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں تو ابھی آیا ہوں ایشو، تم بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ اور داجی کہاں ہیں؟ وہ داجی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، نینی آپی کے پاپا ماما ان کو لے کر گئے ہیں صبح سے، اور اب اندھیرا ہونے والا ہے، اب تک نہیں آئے۔ وہ روتے ہوئے اسے ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ ریان کو اس بچی پر بہت ترس آیا جس کے ماں باپ بھی نہیں تھے اور اب داجی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ آ جائیں گے ایشو، آپ تو بہادر ہو نا، چلو اندر چل کر بیٹھیں۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا۔ نہیں، میں یہیں انتظار کروں گی، اکیلے اندر ڈر لگتا ہے۔ اس کے آنسو واپس بہنے لگے۔ میں ہوں نا یہیں پر، جب تک وہ لوگ نہیں آ جاتے ہم کھانا بنا لیتے ہیں تاکہ داجی آ کر کھانا کھا سکیں۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ فوراً سے اٹھ گئی۔ ریان اس کے ساتھ کچن میں آ گیا اور سب چیزیں دیکھنے لگا۔ سب کچھ موجود تھا۔ ایشو، کیا کھاؤ گی؟ وہ سے اس کی فرمائش پوچھ رہا تھا۔ آلو پراٹھا، وہ بھی پورے 2 کھاؤں گی، وہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ ارے واہ ایشو، مجھے بھی بہت پسند ہے آلو پراٹھا، اور یہی سب سے اچھا بناتا ہوں۔ ریان ایک دیچکی میں سوپ داجی کے لیے اور دوسری طرف پراٹھے بنا رہا تھا۔ آپ کو کس نے سکھائے بنانا؟ اشال اس کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے چاچو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ میں 4 سال کا تھا جب انہوں نے مجھے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر دی تھی، اور اب تک میں اسی ترکیب سے بناتا ہوں۔ مجھے بھی سکھائیں بنانا، میں آپ کو ایک دن بنا کر کھلاؤں گی۔ اسی وقت دروازہ بجا تھا۔ داجی کیسی ہے؟ داجی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جو داجی کے جانے سے غائب ہو گئی تھی۔ چندا، میں ٹھیک ہوں۔ داجی کا سانس پھولا ہوا تھا، اسی لیے وہ مشکل سے بول رہی تھی۔ ایشو جاؤ، داجی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ریان کے کہنے پر وہ فوراً بھاگ گئی۔ اس نے داجی کو رپورٹس کھولیں تو اسے دھچکا لگا۔ ان کے دل میں سوراخ تھے۔ پتر، میرے جینے میں کتنے دن رہ گئے؟ داجی ایسی باتیں نہ کرے، ایشو کے لیے آپ کو جینا پڑے گا، اس کا کیا ہوگا؟ ریان کو ان کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ دیکھ رہا ہے پتر اوپر، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس بچی کو بھی وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ داجی آسمان کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کر بول رہی تھی۔ منی ادھر آؤ۔ داجی سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ سب سمجھ گئی۔ داجی، اب آپ بھی مجھے چھوڑ جائیں گی جیسے ماما بابا چھوڑ گئے؟ وہ رو کر ان سے سوال کر رہی تھی۔ ریان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے بھی وہ دن یاد آ رہا تھا جب چاچو اسے چھوڑ گئے تھے، اور اس کے پاس تو ماں باپ تھے، کزنس تھے، اور اس بچی کے پاس کون تھا؟ ایک اللہ تھا۔ تب بھی اس کی داجی پرسکون تھی۔ کتنا بڑا ہے اللہ، کتنی صفاتوں والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تو۔ اسی لیے اس کی داجی پرسکون تھی کہ اللہ اس چھوٹی سی بچی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ ہر روز شام کو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے وہاں چلا جاتا، رات کو وہیں سوتا، کھانا بھی بناتا۔ اس طرح سال گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک رات اچانک داجی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ داجی اٹھے نا۔ ریان باہر سوتا تھا، اسی لیے اس کو اشال کی آواز نہیں سنائی دی۔ داجی ایشو کے ساتھ سوتی تھی۔ شاہ بھیا۔ ریان اشال کی آواز پر اٹھ گیا۔ بھیا داجی کو دیکھیں نا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایشو گھر کی چابیاں لو اور فوراً باہر آؤ، ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ اشال اس کی بات مان کر جلدی سے باہر آ گئی۔ ڈاکٹر کیسی ہیں وہ اب؟ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے سر، ہمیں ان کو آپریشن کرنا پڑے گا، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ آپریشن سے پہلے اشال اور ریان داجی سے ملنے آئے تھے۔ داجی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ اشال کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پتر، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جب وہ بلا لے۔ تیرے پاس تو ریان ہے، اور اللہ بھی تو ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریان پتر، میری ایک آخری خواہش پوری کر دے، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ داجی بولیں، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ اشال سے نکاح کر لو بیٹا۔
ریان بمشکل نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا اشال ابھی چھوٹی ہے۔ داجی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اشال میرے ساتھ رہے گی ہمیشہ، اور آپ بھی ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے۔ پتر، میری زندگی بس یہی تھی، اس بچی کو کوئی جینے نہیں دے گا، وہ کس حیثیت سے تیرے ساتھ رہے گی؟ میری بات مان لے پتر۔ وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا کیونکہ وہ بھی داجی کی بات سے متفق تھا۔ کہنا سب آسان ہوتا ہے، پر جب جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کسی بھی رشتے کے بغیر اشال اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، دنیا تو اس کا جینا حرام کر دیتی۔ نکاح میں حسن بھی گواہ بن کر شامل ہوا تھا۔ اسے بھی خوشی ہوئی کہ منی کو ایک سہارا مل گیا۔ اس کی خود کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ داجی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ اشال روتے ہوئے آخری بار پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کے آپریشن کی تیاری کر چکے تھے۔ ایشو داجی ہمیں کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی، چلو باہر کھانا کھا لو، صبح سے بھوکی ہو۔ ریان اسے زبردستی باہر لے آیا اور اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے داجی سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، جب تک داجی واپس نہیں آ جاتی۔ وہ ساری ٹرے الٹ چکی تھی۔ حسن اور ریان اس کے رویہ دیکھ کر پریشان تھے۔ ایشو، وہ کہیں نہیں جا رہی، تھوڑا سا کھا لو ورنہ میں چاکلیٹ بھی نہیں دوں گا۔ ریان اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کھانا، مجھے داجی کے پاس جانا ہے، آپ بہت برے ہیں، مجھے ان سے دور کر دیا آپ نے۔ وہ چیخ کر ریان کو بولے جا رہی تھی، پر ریان کو اس کی کسی بات پر غصہ نہیں آیا، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بلک بلک کر اس کے سینے سے لگی رو دی۔ جس سے جانا ہوتا ہے، جسے اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا چاہے ہم جتنا رو لیں، لیکن جانے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ داجی بھی ایشو کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان کی وفات کو 10 دن گزر گئے تھے، پر اشال کو اس دن کے بعد سے اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ریان، جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، تو 10 دن سے یہاں ہے، تیرے گھر سے اتنی کالز آ چکی ہیں۔ حسن ابھی اسپتال آیا تھا۔ نہیں حسن، جب تک ایشو کو ہوش نہیں آ جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے نہ پا کر روئے گی۔ ریان کے ہاتھ میں اشال کا ہاتھ تھا۔ ایشو اٹھ جاؤ، ایشو پلیز اٹھ جاؤ۔ ریان اشال کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن کو اس پر ترس آ رہا تھا کہ زندگی اس کو کس موڑ پر لے آئی ہے۔ جو محبت اور شادی کے نام سے ہی چڑھتا تھا، وہی آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ داجی، آخر کار ریان کی دعائیں اللہ نے سن لی تھی، تبھی آج اسے ہوش آ گیا۔ دیکھ لیا آپ نے آغا جان، تبھی میں منع کرتی تھی آپ کو کہ نہ بھیجیں آپ اسے شہر، پر نہیں، یہاں کون کسی کی سنتا ہے۔ عثمہ صبح آ پہنچی تھی آغا جان کے کان بھرنے، تاکہ ان کی اریبہ کی بھی کسی کو فکر ہو۔ السلام علیکم آغا جان، آپ نے بلایا تھا؟ ریان ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے اور کس کی اجازت سے تم اس کو اس گھر میں لے کر آئے ہو؟ آغا جان کو غصہ رات والی باتوں پر اب تک تھا۔ اسی وقت تو انہوں نے اسے بخش دیا تھا، پر آج ان کا ارادہ نہیں تھا اسے بخشنے کا۔ وہ میری بیوی ہے تو ظاہری سی بات ہے میرے گھر پر رہے گی۔ ریان کو ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ برخوردار، جس کو تم بیوی کہہ رہے ہو اس کی عمر اور اپنی عمر کا فرق بھی دیکھ لو۔ ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس گھر کی بڑی بہو اریبہ ہی بنے گی۔ نہ کریں آپ قبول، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کبھی بھی اریبہ سے شادی نہیں کروں گا، اشال کے مرنے کے بعد بھی نہیں۔ اس کی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے آپ کہیں اچھی جگہ اس کی شادی کر دیں۔ ریان بے جھجک بول رہا تھا۔ اس کو آج تک اپنے چاچو کا غم نہیں بھولا تھا، جو آغا جان کے بیجا فیصلوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور آج تک کسی کو نہ پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم شاید اپنے چاچو کو بھول گئے ہو جسے آج تک میں نے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دیا۔ تم بھی اگر میرے فیصلوں کو نہیں مانو گے تو اس گھر کے دروازے تم پر بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ آغا جان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جائیں۔ جو پوتا ان کی ساری زندگی مانتا آیا تھا، آج وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے ان سے زبان درازی پر اتر آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں میں۔ جب آپ کی انہیں غلط فیصلوں کی وجہ سے باقی گھر والے آپ کو چھوڑ جائیں تو آپ کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ جانتا ہوں میں کہ آپ نے چاچو کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پر آج تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے، اور انہی غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ اپنے بیٹے سے دور ہو گئے۔ مجھے بھی ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں بھی آپ کا ہی پوتا ہوں۔ اپنی زندگی گزارنے کا حق مجھ سے آپ نہیں چھین سکتے۔ اللہ حافظ آغا جان۔ ریان ان کی کچھ بھی سنے بغیر نکل گیا۔ اشال، تم اب یہیں رہو گی ہمارے ساتھ، اسی گھر میں،
مہک اور عافیہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ تبھی ریان آ گیا۔ ایشو اٹھو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ریان الماری سے اپنا اور اس کا سامان نکالتے ہوئے بولا۔ لالا کہاں جا رہے ہیں؟ مہک نے ابھی تک اشال کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اٹھو۔ اب کی بار ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھایا تو وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ رک جاؤ ریان، آقا جان نے اسے پیچھے سے آواز دی، پر وہ رکا نہیں تھا۔ اشال کو گاڑی میں لا کر بٹھایا اور آج ریان بھی شاہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ آپ نے اپنے بابا کی بات کیوں نہیں سنی تھی؟ اشال ریان سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہا جاتا تھا کیونکہ سننے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ ریان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اشال کو پہلی دفعہ اس سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ جب بھی وہ اس سے ملی تھی اس کی آنکھیں چمکتی تھیں، پر آج اس کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اشال جان بوجھ کر سوالات کر رہی تھی تاکہ وہ کسی بات پر ہنس لے اور اس کا خوف دور ہو جائے۔ جہاں سے آئے تھے، ریان نے مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد اشال خاموش ہو گئی اور قرآن کی دل میں تلاوت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی اور ریان جگانے پر ڈر کے اٹھ گئی تھی۔ گھر آ گیا کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہوٹل آیا ہے۔ فریش ہو کر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ لگے گا۔ وہ اس کے کہنے پر گاڑی سے نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی وہ کانپنے لگی تھی، سردی لگ رہی تھی۔ ریان اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا، ہاں۔ اشال نے اس بات میں سر ہلا دیا تو ریان نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے پہنا دی۔ آپ ٹھیک ہے؟ ریان اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو سردی نہیں لگ رہی؟ اشال معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیا کر سکتا ہوں، اب پیاری سی لڑکی کو تو سردی نہیں لگنے دے سکتا نا، ریان ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور اشال بھی ہنستی تھی۔ وہ دیکھو ڈی ایس پی ریان شاہ۔ 4 لڑکیاں جو ابھی ہوٹل میں داخل ہوئی تھیں اس کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس چلی آئیں۔ ہیلو ڈی ایس پی ریان شاہ، کیسے ہیں آپ؟ ایک لڑکی نے پہل کی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ریان حیران تھا، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ ہمیں چھوڑیں، یہ کون ہے پیاری سی لڑکی؟ وہ لڑکیاں اب وہیں بیٹھ کر اشال کا پوچھ رہی تھی۔ میں اپنے پرسنلز ایرے غیرے سے شیئر نہیں کرتا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ریان کو ان کی باتوں پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ اوہ ہو، ریان تو یہاں کیسے؟ حسن اچانک سے وہاں برآمد ہوا۔ ہاں، حویلی سے آ رہا ہوں۔ تم یہاں کیسے؟ ریان حسن سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اف یار، یہ 4 بلکہ 5 تیری بھابھی ہیں، ان کو کھانا تھا یہاں، اسی لیے یہاں لایا، سستا بھی ملتا ہے نا، حسن اس کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ریان کو اب سمجھ آئی تھی کہ یہ 4 اس کی سالیاں تھیں۔ کیسی ہو منی؟ حسن اشال کی طرف اب متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ سے بہت ناراض ہوں، اشال معصومیت سے بولی تو سب ہنسنے لگ پڑے تھے۔ مسز حسن اس کو اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ حسن اس کی باتیں بتاتا تھا۔ کیوں ناراض ہو منی؟ اب تو چاکلیٹس دینے والا دولہا بھی مل گیا ہے، حسن ریان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں ایک ساتھ چیخیں تھیں۔ حسن اور ریان کا ایک ساتھ قہقہہ بلند ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنی سی بچی کا دولہا کیسے آ سکتا ہے؟ حسن کو ہنسی کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یہ رہا دولہا، سامنے بیٹھا ہے، اور تم لوگ مجھ سے پوچھ رہی تھی کیسے آ سکتا ہے؟ حسن ریان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا اور اس کی سالیاں حیران رہ گئی تھیں۔ یہ تمہارا دولہا ہے؟ ایک لڑکی اب اشال سے کنفرم کر رہی تھی۔ ہاں، یہ میرے دولہا ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ اچھے اور پیارے ہیں، مجھے چاکلیٹس بھی دیتے ہیں۔ اشال چہک چہک کر ان 4 کو بتا رہی تھی اور وہ 4 منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ اتنا بڑا دولہا کیسے سنبھالو گی؟ ان 4 کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ نہیں دولہا منی کو سنبھالے گا، تم 4 تو بچی کو کچا چبا جانے کے موڈ میں لگ رہی ہو۔ حسن کو واپس کھیکی شروع ہو چکی تھی۔ ان سب نے ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ حسن اور ریان اپنی باتوں میں مصروف تھے اور حسن کی بیوی سالیاں اشال کو شوہر کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ ایشو چلیں؟ ریان اشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ اتنی چپ کیوں بیٹھی ہو آج ایشو؟ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا بولوں؟ اشال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چاکلیٹ کھاؤ گی؟ ہاں، کٹ کیٹ کھانی ہے، اشال فوراً بولی تھی۔ چاکلیٹ کے لیے وہ منع کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، مجھے بھی کھلا دو۔ ریان نے اس کو کھاتے دیکھا تو بولا۔ آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں، کیسے کھائیں گے؟ اشال کی بات پر اس کو ہنسی آ گئی۔ تم کھلا دو۔ نہیں، آپ میری انگلی کاٹ لیں گے۔ ریان کا قہقہ بلند ہوا۔ کتنی معصوم تھی، اس کے ہر انداز میں معصومیت تھی۔ ریان کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ یہ لیں کھائیں، پر میری انگلی نہیں کاٹنی، میں رو دوں گی۔ ایشو کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں ٹیچر کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ پڑھائیں گی تمہیں۔
ریان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، نہیں میں کسی سے نہیں پڑھوں گی، ٹیچر تو بہت مارتی ہیں۔ اشال کے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں مارتی ایشو، آپ پہلے بھی پڑھ رہی تھی نا ٹیچر سے، پھر اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ ریان غصہ دکھاتے ہوئے بولا تاکہ وہ مان جائے۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا تھا اور میں بہت روئی تھی۔ داجی نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گی کسی بھی ٹیچر سے۔ اشال کی باتوں پر اس نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اب کیا کرے۔ اچھا تو بتاؤ، کیا تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی پڑھے بغیر؟ میرے بات کیا کرو گی؟ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے ایشو، بات سمجھو، تمہارا پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، ہر کوئی میرے جیسا نہیں مل جائے گا تمہیں۔ ریان اسے سمجھا رہا تھا پر اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ میں آپ سے پڑھ لوں گی، مجھے ٹیچر سے نہیں پڑھنا، وہ مارتی ہیں۔ میں بھی ماروں گا اگر تم یاد نہیں کرو گی یا میری بات نہیں مانو گی، سوچ لو۔ ریان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی اب اس کو پڑھائے گا۔ ہاں میں آپ سے پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے اب سو جاؤ، صبح کتابیں لینے چلیں گے۔ ریان لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا بیگ ہے، میں یہی لوں گی۔ ریان اس کے ساتھ بازار آیا تھا۔ اس کا کیا کرو گی تم؟ اسکول تو نہیں جانا؟ میں آپ کے پاس پڑھنے آؤں گی تو اسی میں کتابیں ڈال کے لاؤں گی نا۔ اشال معصومیت سے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ کون سا تم 7 سمندر پار سے آؤ گی جو بیگ لے کر آنا پڑے گا؟ ریان ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ تو کیا ہوا، بس میں نے لینا ہے یہی۔ اشال ضد پر اتر آئی تھی تو ریان کو اسے دلانا پڑا۔ پھر اس نے کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی۔ ریان خود ہی اس کے جوتے، کپڑے، چوڑیاں، ہر چیز خود لیتا رہا تھا اور وہ چپ چاپ اس کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی نہیں کسی اور کی چیزیں لے رہا ہو۔ گھر آ کر ریان نے ہی کھانا تیار کیا تھا کیونکہ وہ کبھی بھی ملازموں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایشو کافی پیو گی؟ ریان چولہا جلاتے ہوئے بولا۔ کافی کیا ہوتی ہے؟ اشال جو کتابیں دیکھ رہی تھی اس کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے بولی اور ریان اس کی بات پر ہنس دیا۔ کافی نہیں، کافی ہوتا ہے۔ اب اس کا اردو میں کوئی مطلب نہیں کیونکہ اردو میں بھی اسے کافی ہی کہتے ہیں۔ ریان ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا اور کافی بھی بنا رہا تھا۔ مجھے نہیں آتا یہ بولنا اور میرے کو بس چائے پینی ہے۔ اوکے میں چائے بنا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ریان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں پہلے کیا پڑھوں گی؟ انگلش، کیونکہ اس کے کافی الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، اسی لیے تم کو میں آج انگلش پڑھاؤں گا۔ روز ہر ایک کتاب کا ایک سبق پڑھاؤں گا اور اگلے دن ٹیسٹ لوں گا۔ رات 11 بجے سے 1 بجے تک پڑھنا پڑے گا۔ جتنی نیند کرنی ہو دن میں سوتی رہنا کیونکہ میرا فارغ وقت مشکل ہی سے بچتا ہے۔ ریان اس کو سمجھا رہا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اب دوپہر کو ہی آرام کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ آغا جان کہاں ہے؟ نواز شاہ کی بات سن کر اسے شوق لگا تھا۔ ریان آ جاؤ میرے بچے، تمہارے آغا جان بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں اشال کے بغیر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا بابا۔ اگر تو آغا جان کو اشال اپنی بڑی بہو کی صورت میں قبول ہے تو میں آ جاؤں گا۔ ریان بے رخی سے بولا تھا کیونکہ اشال کو اب چھوڑ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ مان گئے ہیں میرے بچے، اسے لے آؤ، ہم تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ نواز شاہ بہت دکھی تھے۔ شاہ حویلی کا تختہ الٹ چکا تھا۔ جس دن ریان شاہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا اس دن اریبہ شاہ کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی اور عظمیٰ شاہ اپنی جوان بیٹی کو کفن میں لپٹا دیکھے پاگل ہو گئی تھی۔ کسی سے بھی وہ نہیں سنبھلی تھی۔ اظہر صاحب انہیں عافیہ اور زین کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے تھے۔ آغا جان کو ریان کی ہر ایک بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور اب 2 سال گزر چکے تھے ریان کو حویلی سے گئے ہوئے۔ اس نے آج تک کسی کا حال نہیں پوچھا تھا۔ آغا جان نیچے والے پورشن میں اکیلے رہتے تھے اور اوپر مبین شاہ رہتے تھے۔ نواز شاہ بھی 1 سال پہلے حویلی چھوڑ کر جا چکے تھے اور بھائی کے بتانے پر اب واپس آ گئے تھے۔ ریان نواز شاہ سے بات کرنے کے بعد فوراً گھر پہنچا تھا۔ اشال کہاں ہے؟
ریان گل لالہ سے پوچھ رہا تھا۔ صاحب وہ اپنے روم میں سو رہی ہے، گل لالہ اسے بتا کر گل خان کو بلانے چلی گئی۔ ایشو اٹھو، اشال اٹھو، ریان اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ جی کیا ہوا؟ اشال ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں حویلی جانا ہے۔ ریان اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارتے ہوئے بولا، کھانا تو کھا لیں، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ اشال کو غصہ آ گیا کہ اس کی 4 گھنٹے کی محنت ضائع جائے گی۔ میں گل لالہ سے کہہ کر پیک کروا لیتا ہوں، تم تیار ہو کر فوراً سے باہر آؤ۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہوا جا چکا تھا۔ اشال ان 2 سالوں میں کافی سمجھدار ہو چکی تھی، اب کھانا بھی خود بناتی تھی اور ریان کے ہر کام اب اس کی ذمہ داری تھی۔ انگلش کے بھی وہ کافی الفاظ سیکھ چکی تھی۔ بی بی جی، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ گل لالہ اسے بلانے آئی تھی اور وہ بال کھول کر ویسے ہی اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ تم ایسے جاؤ گی؟ ریان اس کے بال بنائے بغیر آتے دیکھ بولا، ہاں مجھ سے نہیں بنتے اتنے بڑے بال۔ اشال کی شکل رونے والی ہو گئی۔ اف لڑکی، ساری زندگی ایسے ہی میں تمہارے بال بناتا رہوں گا۔ ریان اس کے بال بناتے ہوئے بولا۔ اسے اشال کے بال بہت پسند تھے، تبھی اس کو کٹوانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے آپ سے کتنی بار بولا تھا کہ کٹوانے ہیں، پر آپ مانتے ہی نہیں، اشال خفگی دکھاتے ہوئے بولی۔ اتنے اچھے بالوں کا ستیہ ناس کرنے کا شوق ہے تمہیں، بس میں قبر میں لیٹا ہوں گا اور تم آ کر کہہ رہی ہوگی میرے بال بنا دیں۔ ریان اس کی اس طرح کی ایکٹنگ کر کے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر اشال زور سے ہنستی تھی۔ آغا جان، ریان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو پکارا تھا۔ ساتھ اشال کھڑی تھی۔ وہ دونوں آدھ گھنٹے پہلے ہی حویلی پہنچے تھے۔ ریان، آغا جان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا۔ آغا جان، آپ آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ ریان ان کا تکیہ درست کرتے ہوئے بولا، میرا پتر آیا ہے، اب تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنے پتر کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ آغا جان اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ آج ان کو وہ بچی بڑی لگ رہی تھی اور اس کے اس بدلاؤ کے پیچھے ریان کا ہاتھ تھا۔ سرپرائز! سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب زین کی آواز آئی۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عظمیٰ، اظہر صاحب، عافیہ اور زین کھڑے تھے۔ لالا، ہمیں کل ہی پتہ لگ گیا کہ آپ واپس آ گئے، اسی لیے ہم بھی واپس چلے آئے۔ اب کی بار عافیہ بولی تھی۔ آغا جان کی آنکھیں خوشی سے چھلک اٹھیں۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ عظمیٰ اور اظہر صاحب ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولے، میرے بچے میرے پاس ہیں، میں خوش ہوں۔ آغا جان آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولے، ریان لالا کی شادی کر رہے ہیں آغا جان۔ مہک اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ واو، مزہ آئے گا۔ آغا جان، اس احمد کو بھی آر پار لگائیں تاکہ میری بھی باری آئے۔ زین سے خاموشی ہضم ہوتی ہی نہیں تھی۔ نانا تو بھی کر لے، تینوں بھنگڑے ڈالیں گے ساتھ۔ کیوں ریان بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ احمد اب ریان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں آغا جان، ان کو بھی ذرا شرارتوں سے فرصت ملے، ہر وقت چپکلے بنے رہتے ہیں۔ ریان شرارت سے بولا۔ اشال اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑے دن تو پردہ کریں بھابھی صاحبہ۔ زین احمد کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو مہک، عافیہ کو لے جاؤ بھابھی کے کمرے میں، آج سے ان کا پردہ ہے بھائی سے۔ اشال شرماتے ہوئے مہک کے ساتھ بھاگ گئی۔ ظالموں، ذرا میرا خیال نہیں، اپنے وقت دیکھنا، تم دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے۔ زین اور احمد کے قہقہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ باقی سب بھی ہنس دیے۔ زین، احمد، تم لوگوں کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، بتاؤ کس سے شادی کرنا چاہتے ہو تم دونوں؟ آغا جان نے احمد اور زین کو اپنے کمرے میں بلایا تاکہ ان کو بتا سکے کہ وہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ آغا جان، جو آپ کی پسند وہ ہماری پسند۔ زین ریان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ زین، سیریس ہو جاؤ، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ ریان کو غصہ آ گیا۔ بھائی، ہم جانتے ہیں آغا جان کی پسند کو، اور وہی ہماری بھی پسند ہے۔ احمد شرواتے ہوئے مشرقی لڑکیوں کی طرح بول رہا تھا اور زین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ چھپے رستم نکلے دونوں۔ ریان دونوں کو گھونسا مارتے ہوئے بولا تھا، بس لڑائی شروع کر دی تم لوگوں نے؟ ذرا اپنے آغا جان کا احساس نہیں؟ آغا جان ان کو ڈپٹتے ہوئے بولے۔ آئے ہائے آغا جان، آپ کو بھی چاہیے ایک عدد، آپ فکر نہ کریں، آج ہی بندوبست کرتا ہوں۔ زین کی چونچ بند ہوتی ہی نہیں تھی۔ چل دفعہ دور، تم تینوں کی شادی کر کے میں سکون سے سوؤں گا۔ آغا جان، ایسی باتیں نہ کریں اس موقع پر، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ ریان، احمد اور زین اب ان کے گلے کا ہار بنے بیٹھے تھے۔ کوئی نہیں،
میں اس چلبلے ذہن سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ ہاں ہاں بچوں، پہلے بڑا بولتی تھی کہ مجھے زین جیسے ہی لڑکے پسند ہیں جو ہر وقت ہنساتے رہتے ہیں۔ عافیہ خوش تھی کیونکہ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ہاں تو زین ہی تو نہیں بولا تھا۔ مہک کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بتانے جا رہی ہوں آغا جان کو کہ مہک کو یہ رشتہ نہیں قبول۔ اوئے نہیں ظالم لڑکی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے بولی، کوئی کہیں کھویا ہوا ہے آفی۔ مہک اشال کو دیکھتے ہوئے بولی جو اپنا لال جوڑا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب دلہن بنے گی، اور پرانی باتیں یاد کر کے اسے اپنی بے وقوفیوں پر ہنسی آ گئی تھی۔ نہیں، بس پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ اشال ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر گڑبڑا کر بولی تھی، ہاں پرانی بات، نکاح والی بات یاد آ گئی تھی؟ نہیں، پہلے کی بات تھی جب میں دلہن۔ اشال ریان کو وہاں آتے دیکھ خاموش ہو گئی۔ بھابھی، کیا آپ پہلے دن دلہن بن چکی؟ کس کی اور کیسے؟ زین اور احمد اس کی ادھوری بات سن چکے تھے، فوراً بول پڑے، اور ریان اس بات کو یاد کر کے مسکراتا رہا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اشال شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ یہ بات کیوں چھیڑی۔ اشال بھابھی بتائیں ورنہ سزا ملے گی آپ کو، زین اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ سزا کا سنتے ہی اشال کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے لگا تھا زین اس کی ٹیچر کی طرح اسے تھپڑ مارے گا۔ پہلی بات بتائیں پوری۔ زین اب بھی وہیں چپکا ہوا تھا۔ وہ میں دلہن بنی تھی اپنی آمین پر۔ اشال سے آگے بولا ہی نہیں گیا۔ واہ، دولہا کون بنا؟ مہک کو پورا یقین تھا وہ ریان کا نام لے گی۔ پتہ نہیں۔ اشال منہ چھپاتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی اور سب کے منہ کھلے رہ گئے، جبکہ ہنسنے والا صرف ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا ریان شاہ۔ وہ دن بھی آ چکا تھا جس کا انتظار سب کو تھا۔ آج شاہ حویلی کے تینوں بیٹوں کا نکاح تھا اور کل رخصتی تھی۔ ریان کی خواہش پر اس کا دوبارہ نکاح پڑھایا گیا۔ حسن کی ساری فیملی بھی صبح سے آ گئی تھی۔ سب اشال اور ریان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ کچھ دیر ہمیں بھی اپنا مکھڑا دکھانے تھے، بس چھیڑ کر بیٹھا۔ زین کو اس کی تعریفیں سنتے غصہ آ گیا۔ اشال اسٹیج پر اتر کر مہک اور عافیہ کے پاس چلی آئی۔ ریان، آغا جان نے کچھ بات کرنی ہے، اندر چل۔ حسن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا، جہاں سب سے پہلے ہی موجود تھے۔ ریان بیٹا آ جاؤ۔ آغا جان اشال کو ایک طرف اپنے ساتھ لگائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف ریان کو بلا رہے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا تمہارے اور اپنے بیٹے کے ساتھ۔ ساری زندگی میرا بیٹا اور میری پوتی، تم میرا خون مجھ سے میری غلط فیصلوں کی وجہ سے دور رہے۔ آغا جان اشال کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ آغا جان، میں نے اپنے ماما بابا کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ آپ میرے بابا ہیں، پر میں اس وقت آپ سے بہت دور تھی۔ اشال ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو تھی، اور ریان کو اب ساری بات سمجھ آئی تھی کہ اشال اس کے جان سے پیارے چاچو کی بیٹی ہے۔ اشال تمہاری کزن ہے۔ ریان، آغا جان ریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جی میں جان چکا ہوں۔ ریان کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اشال کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ آغا جان، آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پتر، میں جانتا ہوں میں نے تیرے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہاں آغا جان، آپ اب بھی نہیں ٹھیک کر رہے۔ آپ کی پوتی آئی تو آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ریان اشال کو چپکے سے آنکھ مارتے ہوئے بولا، اور وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ ہاں آغا جان، یہ ناانصافی ہے ہمارے ساتھ۔ زین کی چونچ کبھی بند ہونا ناممکن تھا۔ ہاں تو آجا، میرے سر بیٹھ جا۔ میری پوتی اتنے سالوں بعد میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہائے کاش ہمارے بھی ایسے نصیب ہوتے۔ زین کی ایکٹنگ پر سب کو ہنسی آ گئی۔ جانے والے کبھی واپس آیا نہیں کرتے، ان کو خوشی کے لمحوں میں یاد رکھا جاتا ہے، اور سب کو اپنے پیارے ان خوشی کے لمحوں میں یاد آتے ہیں۔ ان سب کی خوشی بھی کیمرے میں مقید ہو چکی تھی۔ آغا جان کو سب کچھ یہ خواب سا لگا تھا جب اس گھر سے ریان گیا تھا۔ ان کی زندگی رک سی گئی تھی، اور اب ان کی زندگی کے پہیے واپس دوڑنے لگے تھے، کیونکہ ان کے سارے خواب کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اشال آج حویلی کی سب سے بڑی بہو بن کر ریان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ریان کے روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا تھا۔ ویسے بھی مہک اور عافیہ کا کہنا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ریان بھائی تو اس کو دلہن بنے دیکھ چکے ہیں۔ اور اشال ان کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کہاں کھو گئی ہو ایشو؟ ریان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہیں نہیں، آپ کا کمرہ دیکھ رہی ہوں، میں بھی اپنا ایسا ہی سجاؤں گی۔ اشال روم کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔
یہ بھی ایشو کا کمرہ ہے جو ریان کا ہے، وہ سب اشال کا ہے، اور اشال بس ریان کی ہے۔ اشال اس کی باتوں پر سر جھکا گئی۔ مجھے منہ دکھائی نہیں دیا آپ نے؟ اشال سر جھکائے بولی تھی، اور ریان اس کی بولڈنس پر اشش کرتا رہ گیا۔ تم نے منہ دکھایا ہی کب مجھے؟ ریان اس کی ٹھوڑی اونچی کرتے ہوئے بولا۔ یہ لیں، خود اونچا کر کے دیکھ لیں۔ اشال واپس گھونگھٹ نکال چکی تھی۔ ریان نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور ہنس دیا۔ سوری ایشو، میں منہ دکھائی نہیں لا سکا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ اشال کے آنسو بہنے لگے۔ ارے ارے، ابھی میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا صحیح سے، اور تم نے چہرہ بگاڑ ڈالا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، آپ بہت گندے ہیں۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی، آپ خوش؟ وہ چاکلیٹس نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا چکا۔ واو، اتنی ساری! میں اکیلے کیسے کھاؤں گی؟ میں ہوں نا، دونوں مل کر کھائیں گے۔ ریان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ پر ایک شرط پر دوں گی۔ اشال چاکلیٹس کا ریپر اتارتے ہوئے بولی۔ کیسی شرط؟ آپ روز رات کو چاکلیٹس لائیں گے اور ہم مل کر کھائیں گے، ٹھیک ہے نا شاہ؟ وہ اس کی طرح آج اس کے گالوں پر پیار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی طرح بولا تھا۔ اب یہ کھلا بھی دو۔ ریان چاکلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ لیں۔ اشال ریان کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی، اور ریان نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ کا پیکٹ لے کر زبردستی اس کے منہ میں سارا ٹھونس دیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر ہنس دیا تھا۔ بڑے جو بھی ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں اس میں ان کی نیک نیتی شامل ہوتی ہے۔ بڑوں کے فیصلے اپنی اولاد کے لیے غلط ہو سکتے ہیں پر نیت نہیں، اور اگر اولاد خود کوئی فیصلہ کرے تو اسے چاہیے بڑوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے فیصلوں میں ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کی اولاد مضبوط ہو سکے۔ زندگی کا ہر فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے اگر سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ ریان کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔